नोमी, बच्चे स्टूल ठीक से पकड़ो। बराबर वाले आम के दरख्त पे मोटी मोटी केरियां देख के मेरे मुंह में पानी आया था, लेकिन वो कमबख्त तोड़ने की इजाजत ही नहीं देता था। ऐसा कंजूस किस्म का वो शख्स था जो मैंने आज तक नहीं देखा था। अरे भाई, इतना बड़ा दरख्त है, इतनी सारी केरियां हैं, अकेला तो नहीं खा सकता ना। और फिर पड़ोसियों का भी तो कुछ हक होता है। अब जब पड़ोसियों को हक आराम से ना मिले तो मुझ जैसे मासूम पड़ोसियों को छोटी मोटी चोरी करनी पड़ती है, और हम पे जायज़ भी है। मैंने अपने छोटे भाई को दीवार की मुंडेर के साथ स्टूल पकड़ने को कहा था, जो कि अभी बमुश्किल 10 साल का था। आप ही बेफिक्र हो के चढ़ जाओ, जब तक मैं हूँ गिरने नहीं दूंगा। मैंने उसके दुबले पतले वजूद को देखा। हाँ, तुम तो चौधरियों के ख़ानदान से हो ना, देखो ठीक से पकड़ना। हाँ, आप ही बेफिक्र हो जाओ। वो यूं बोल रहा था जैसे बस कोई मसला ही नहीं है। स्टूल की 3 टांगें तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एक टांग थोड़ी लड़खड़ाती थी। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और ऊपर चढ़ गई। पहले बराबर के लॉन में जायज़ा लिया। बिल्कुल सन्नाटा मचा हुआ था। वैसे भी गर्मियों की दोपहर थी। या तो वो अपनी ड्यूटी पे होता था या घोड़े गधे बेच के सो रहा होता था। और आज तो उसका कुत्ता भी नज़र नहीं आ रहा था, यानी कि मतला साफ था। मैंने शुक्र किया। यूं तो उसकी मुंडेर पे चढ़ते ही दरख्त की मोटी मोटी शाखें शुरू हो जाती थीं, लेकिन जैसा वो खड़ूस था वैसे ही उसका आम का दरख्त भी था। मजाल है कि कुछ शाखें या कुछ टहनियाँ हमारे घर की तरफ भी झुका के रखी हों, और 2-4 केरियाँ हम अपने ही घर में रह के तोड़ सकते। नहीं जी, मेहनत मुशक्क़त हमें उसके घर जाने की करनी पड़ती थी। एक तो वो खड़ूस, उस पे उसका कुत्ता भी ऐसा ही था। बहरहाल, मैंने आलतू जलालतू आई बला को टालतू का विर्द किया और उसके घर पे कूद गई। गो के दीवार इतनी ऊंची नहीं थी और नीचे वैसे भी नरम मिट्टी थी। नोमी कहने लगा, आप ही सब खैरियत है ना? मैंने कहा, हाँ सब खैरियत है, अपना मुंह बंद कर, ये ना हो तेरे स्पीकर से वो जल्लाद सिफ्त इंसान उठ के बाहर आ जाए। बहरहाल सामने दरख्त और दरख्त के ऊपर केरियों का अनबार देखकर मेरे मुंह में पानी आया था। मैंने दरख्त पे चढ़ना शुरू किया, जो कि मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। टहनियों से टहनियाँ पकड़ के मैं ऊपर चढ़ गई और फिर एक मजबूत तने पे बैठ के मैंने केरियाँ तोड़ के अपने घर फेंकनी शुरू की। नोमी के बच्चे, खबरदार, जो तूने खानी शुरू की तो सारी की सारी जमा कर, मैंने नोमी को वार्न करते हुए कहा था। हाँ हाँ, आप ही फेंकती जाओ। अभी मैंने 10 से 12 केरियाँ तोड़ी थी कि पता नहीं उसका कुत्ता कहाँ से आ गया और भौंकने लगा। धत तेरे की, और दरख्त के नीचे खड़ा होके भौंके जा रहा था। क्या हुआ आपी? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं उसे शिश कर रही थी। 1-2 टहनियाँ भी तोड़ के उसे मारी, लेकिन बड़ा कमीना था, बिल्कुल अपने मालिक की तरह। क्या हुआ टाइगर, क्यों शोर मचा रहे हो? ओए होए, मर गए यार, ये घर पे था, अब तो नहीं छोड़ेगा मुझे। मैं डर गई। कुछ ही देर में वो दरख्त के नीचे खड़ा था और मुझे देख चुका था। अच्छा, तो चोरी करने आई थी तुम? नहीं हसीब, मैं तो बस वो, लटकी रहो इसी दरख्त पे बंदर की तरह। टाइगर, इसे नीचे मत उतरने देना। ये सुन के मेरी जान निकली। देखो, मजलूमों की बद्दुआओं से बच के रहो, वरना ऐसी जगह ट्रांसफर होगा कि पनाह मांगोगे। मगर उस पर मेरी किसी बद्दुआ का असर नहीं हुआ। तुम्हारी एक आध बद्दुआ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चोरी करने आई थी ना तुम पे चोरी की FIR कटवाऊंगा। प्लीज़ हसीब, आखिरी दफ़ा माफ़ कर दो। मेरी बात सुन के कहने लगा, ये आखिरी दफ़ा की माफ़ी तुम पहले 100 दफ़ा मुझसे मांग चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। नो माफ़ी, लटकी रहो यहाँ पे बंदर की तरह। तभी मेरी नज़र ऊपर वाली शाख पे पड़ी, जहाँ पे एक लंबा स्याह रंग का सांप था। मेरी तो गोया जान निकली। हसीब, सांप, बमुश्किल मेरे मुंह से निकला। हाँ, अब तो मैं तुम्हें सांप ही लगूंगा। वो फिर से कदम पीछे लेने लगा। तुम सांप नहीं हो, दरख्त पे सांप है। खुदा के लिए अपने इस कुत्ते को पीछे हटा लो। और कितने झूठ बोलोगी ज़ैनी, मैं क्या तुम्हें जानता नहीं हूँ? वो बेपरवाही से बोला। हसीब, अल्लाह की कसम सांप है और मेरी तरफ बढ़ा है। मैं पता नहीं कैसे बोल रही थी। केरियाँ उतारने पे मुझे पछतावा हो रहा था। ये तो अच्छी बात है, कम से कम मेरी जान तो छुटेगी तुमसे और तुम्हारी ऊट पटांग हरकतों से। वो शायद समझ रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं रोने लगी, आयतल कुर्सी पढ़ने लगी।
اپنی آنکھیں بند کیں اور ہمت کر کے نیچے چھلانگ لگا دی۔ بڑی زور سے میں نیچے گری۔ مر گئی، میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، میں چلائی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ میری چیخو پکار سن کے حسیب کے دادا بھی لاؤنج سے باہر آئے۔ حسیب بھی مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے دادا نے جب مجھے دیکھا تو تیز قدموں سے میرے پاس آئے۔ کیا ہوا زینی؟ دادا میں لنگڑی ہو گئی۔ ہائے دادا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی اس حسیب کے بچے کی وجہ سے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا، اے تمیز سے بات کرو ورنہ سچ مچ تمہاری ٹانگ توڑ دوں گا، چورنی کہیں کی، وہ گھرایا۔ اچھا تم تو فی الحال چپ کرو، دادا نے حسیب کو ٹوکا۔ میرا بازو پکڑا۔ اٹھو بیٹا، اٹھنے کی کوشش کرو۔ ہائے دادا، نہیں اٹھا جا رہا، ہڈی ٹوٹ گئی ہے میری۔ مجھے اتنا درد تھا، لگ رہا تھا سچ مچ میری ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ حسیب، ذرا زینی کا دوسرا بازو پکڑو، اسے اٹھانے میں مدد کرو میری۔ دادا نے حسیب سے مدد چاہی۔ رہنے بھی دیں دادا اس ڈرامے باز لڑکی کے ڈراموں کو۔ اسے لگ رہا تھا میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن میرے پاؤں میں بہت درد تھا۔ مر گئی، لنگڑی ہو گئی، ہائے اللہ۔ حسیب، دادا گرجدار لہجے سے بولے تو وہ ناگواری سے میرے پاس آیا، میرا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے مجھے کھڑا کر چکا تھا۔ ویسے بھی پولیس انسپکٹر تھا، اس کے لیے مجھ جیسی نازک لڑکی کو کھڑا کرنا کون سا مشکل تھا۔ دادا مجھے لان میں رکھی کرسی پہ بٹھا گئے۔ میں کرسی پہ بیٹھتے ہی رونے لگی۔ بہت درد ہے پاؤں میں، بہت درد ہے۔ دادا کہنے لگے، بیٹا تم درخت سے کودی کیوں؟ دادا کے سوال پہ حسیب کہنے لگا، غلط سوال، دادا اس سے یہ پوچھے کہ یہ درخت پہ چڑھی کیوں؟ چورنی کہیں کی، کسی دن میرا دماغ گھوم گیا تو اسے جیل میں بند کر دوں گا، وہ دانت بھینچ کے غصے سے بولا۔ ارے بابا تم تو چپ کرو، ہر وقت ہر جگہ اپنی افسری جھاڑتے رہتے ہو۔ ہاں بیٹا، درخت پہ کیوں چڑھی تھی؟ دادا پھر سے میری تشویش میں لگ گئے۔ دادا پوتا دونوں کا تعلق پولیس محکمے سے تھا، اس لیے بال کی کھال نکالے بنا چین کہاں آنا تھا۔ گو کے دادا اب ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی تفتیشی کیڑا ابھی بھی باقی تھا۔ وہ میں کیری توڑنے آئی تھی، اماں نے اچار ڈالنا تھا اور اس حسیب کے بچے نے صاف منع کر دیا تھا، اس لیے، لیکن درخت پہ سانپ دیکھ کے مجھے کودنا پڑا۔ ہائے میری ٹانگ، پھر سے مجھے دکھتی ہوئی ٹانگ یاد آئی۔ اسی اثنا میں نعمان نے مین گیٹ کی بیل بجا دی۔ حسیب جاؤ دروازہ کھولو۔ حسیب بیزاری سے مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ بیٹا مجھے کہہ دیتی، میں تمہیں کیریاں دے دیتا، اب دیکھو پاؤں کی ہڈی توڑوا کے بیٹھ گئی۔ آپ کے پوتے نے ٹکا سا جواب دے دیا تھا، کہنے لگا مفت کا مال نہیں ہے، جاؤ جا کے بازار سے خریدو۔ دادا بات بات پہ جیل میں بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ میں نے اگلی پچھلی ساری بھڑاس نکالی، ابھی خبر لیتا ہوں اس کی۔ تب تک حسیب دروازہ کھول چکا تھا۔ نومی اندر آ گیا، کہنے لگا آپی کیا ہوا؟ حسیب کہنے لگا تمہاری آپی کو اس کے کرموں کی سزا ملی ہے۔ میں نے کہا مجھے لگ رہا میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے۔ نومی بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا آپی اگر آپ کا پاؤں ٹوٹ گیا اور آپ لنگڑی ہو گئی تو پھر تو آپ لنگڑا کے چلتی ہوئی کتنی بری لگیں گی۔ بہرحال اپنے چھوٹے بھائی کے سہارے میں لنگڑا لنگڑا کے اپنے گھر پہنچی تھی۔ امی نے دیکھا تو اور ڈانٹ پڑی، کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں کہ لڑکیوں کی طرح رہا کرو، کس نے کہا تھا اچھلنے کودنے کو؟ تم کب باز آؤ گی زینب؟ مجھے امی کی باتوں کی اتنی پرواہ نہیں تھی۔ بہرحال میرے پاؤں میں بس موچ ہی آئی تھی جو چند دنوں میں ٹھیک بھی ہو گئی۔ میں نے نومی سے پوچھا کہاں ہیں وہ کیریاں، کہاں چھپا کے رکھی ہیں؟ تو کہنے لگا وہ تو حسیب بھائی نے واپس لے لی تھی، کہہ رہے تھے کہ ساری واپس کرو ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا جیسے تمہاری بہن کی توڑی ہے۔ پتہ نہیں یہ شخص مجھے کیوں برا لگتا تھا، بلکہ برا تھا اسی لیے تو برا لگتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ کب سے، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالی تھی دادا ہمارے پڑوس میں ہی رہتے تھے۔ یوں تو وہ حسیب کے دادا تھے، لیکن میں اور نعمان بھی انہیں دادا ہی کہتے تھے۔ حسیب کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، والد بیرون ملک چلے گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ حسیب کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن دادا نے جانے نہیں دیا، اور حسیب بھی دادا کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے اپنے باپ سے زیادہ اپنے دادا سے محبت تھی۔ حسیب کے والد نے بیرون ملک جا کے شادی کر لی۔ یوں اس گھر میں صرف دادا اور پوتا ہی رہتے تھے۔ دادا بھی اپنے وقتوں میں ایماندار پولیس آفیسر تھے، اور جس طرح سے حسیب کی تعریف کرتے تھے
یہی کہتے تھے کہ یہ رشوت خور نہیں ہے، ایماندار ہے۔ خیر میری بلا سے مجھے تو بس دادا سے محبت تھی، کیونکہ وہ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، اور سچی بات بتاؤں تو میں انہیں یوں بھی اچھی لگتی تھی، کیونکہ جو چیز انہیں حسیب سے چھپا کے کھانی ہوتی تھی تو وہ مجھی سے منگواتے تھے، کیونکہ حسیب انہیں کوئی بھی ایسی چیز کھانے نہیں دیتا تھا جو ان کی صحت کے لیے مضر ہو۔ وہ بیمار تھے، بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، اور ٹھنڈی اور کھٹی چیزیں ڈاکٹر نے منع کر رکھی تھی، کیونکہ فوراً سے گلا پکڑا جاتا تھا اور پھر بخار کھانسی ہو جاتا تھا۔ اس لیے جب بھی ان کا آئس کریم کھانے کا دل چاہتا تو پھر وہ دیوار کی منڈیر سے مجھے پکارتے تھے یا پھر نومی کو، اور ہم دونوں ہی بھاگے چلے آتے، جی دادا جی۔ یار حسیب ابھی گھر پہ نہیں ہے، ڈیوٹی پہ گیا ہے، چلو گھر آ جاؤ مل کے کیرم کھیلتے ہیں، اور نومی بچے جا کے 3-4 آئس کریم تو لے کے آ، کورنیٹو لانا، مجھے وہ پسند ہے، اور باقی اپنی پسند کی لے آؤ۔ نومی کی تو باتیں کھل جاتی، مجھے ویسے بھی گھر کے کاموں کی پرواہ نہیں تھی، میں تو جان چھڑواتی تھی، اس لیے دادا کے گھر جا کے ہم لوگ کیرم کھیلتے، کبھی فٹ بال، کبھی باسکٹ بال، کبھی بیٹ بال، اور میری ماں دیوار سے مجھے چلاتی رہتی، زینی گھر آؤ، گھر کے بھی کچھ کام کر لیا کرو۔ لیکن دادا کے سامنے میری ماں کی بولتی بھی بند ہو جاتی تھی، کچھ نہیں ہوتا، بچی ہی تو ہے، ساری زندگی گھر کے کاموں سے کہاں فرصت ملتی ہے، کھیلنے دو اسے یہیں پہ۔ اور میں تو خوش ہو جاتی، ہم مل کے آئس کریم کھاتے، خوب مزے کرتے، اور کبھی کبھی تو گول گپے بھی کھاتے۔ لیکن اگلے دن دادا کی کھانسی عروج پہ ہوتی، اور حسیب ان سے پوچھ پوچھ کے تھک جاتا، دادا مجھے شرافت سے بتایا آپ نے کیا کھایا تھا؟ ارے یار کچھ نہیں کھایا میں نے، یہ تو موسمی بخار ہے، سبھی کو ہوتا ہے، حالانکہ حلق سے آواز نہیں نکل رہی ہوتی تھی۔ آپ کیوں مجھے پریشان کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا میری ڈیوٹی کتنی سخت ہوتی ہے، مجھے آپ کی فکر ستاتی رہے گی۔ چلے میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس، آپ کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی، یقیناً گلا خراب ہے۔ ہاں تو ہو گیا ہوگا، موسم بھی تو دیکھو کتنا خراب ہے، ایک دم گرمی چڑھتی ہے، ایک دم آندھی چلتی ہے، پھر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایسے موسم کے تاثرات تو ہوں گے پل میں بدلنے والے، پھر تو مجھ جیسے بوڑھے پہ تو اثر ہوگا نا۔ ان کے پاس بھی ایک سے ایک بہانہ ہوتا تھا اپنے پوتے کو الو بنانے کے لیے، لیکن وہ بھی بڑا تیز اور سیانا تھا، کہتا تھا مجھے پتا ہے کون سا موسم آپ پہ اثر انداز ہوا ہے۔ بہرحال جب ڈاکٹر کہتا کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے جس سے گلے میں ٹونسلز بڑھ گئے ہیں اور زخم ہو گیا ہے، تو پھر تو دادا بھی حسیب کے سامنے بول نہیں سکتے تھے۔ اس کا لیکچر پورے 2 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں پولیس کی نوکری چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ آپ کی رکھوالی کر سکوں۔ کئی بار کہہ چکا ہوں ملازمہ رکھ دیتا ہوں آپ کو، وہ بھی منظور نہیں ہے۔ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ ارے میری صحت کا اتنا ہی خیال ہے تو شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں اکیلا پڑا بیمار ہونے لگتا ہوں۔ اور اس بات پہ حسیب کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ کیوں نہیں دیتا تھا یہ مجھے بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ البتہ میں روزانہ دادا کے گھر چلی جاتی تھی، کام شام کوئی بھی نہیں کرتی تھی، البتہ باتیں کرتی رہتی تھی، کبھی انہیں چائے بنا کے دے دیتی تھی، اور دوائی بھی وہ میرے ہاتھ سے پی لیتے تھے۔ میں نے کہا تھا نا گول گپے کا مقابلہ مجھ سے نہ کریں، ہو گئے نا بیمار، اب منہ کھولیں جلدی سے۔ میں نے چمچ میں سیرپ بھرا اور ان کے منہ کے قریب کیا، اور انہوں نے بڑے آرام سے پی لیا۔ ارے چھوڑو بھی، جب یہ زندگی ہے یہ دوائیں میری جان نہیں چھوڑنے والی، تو پھر انسان کیا جینا چھوڑ دے؟ میں تو کہتا ہوں بندہ بد پرہیزی بھی کرے اور دوائیاں بھی پیتا رہے تاکہ بیلنس ہو جائے۔ خیر یوں تو دادا نے کبھی یہ پول نہیں کھولا تھا کہ ان کے ساتھ ایسی کھٹی میٹھی چیزیں کھاتا کون ہے اور لا کے کون دیتا ہے، لیکن اسے 100% مجھ پہ اور نومی پہ شک تھا۔ مجھے دادا کہنے لگے حسیب کے کمرے کی الماری کا بڑا ستیہ ناس ہے، سوچ رہا ہوں کہ اس کے کپڑے درست کر کے رکھ دوں، بیچارہ تھکا ہارا آتا ہے، اور کبھی کبھی صرف 4-5 گھنٹے ہی آرام کے ملتے ہیں تو پھر سو جاتا ہے۔ میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ کروا دیتی ہوں۔ میں دادا کے ساتھ حسیب کے کمرے میں آ گئی، اس کی الماری میں سے اس کے کپڑے نکال کے تہہ کرنے لگی، کچھ کو پریس کر کے ہینگر میں ٹانگ دیا اور کچھ یوں ہی تہہ کر کے رکھنے لگی۔ تبھی وہاں پہ مجھے ایک تصویر نظر آئی۔ میں نے تصویر اٹھا کے دیکھی تو بہت خوبصورت لڑکی کی تھی۔ دادا اس وقت اس کی پینٹیں تہہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا دادا یہ کون ہے؟ لڑکی بے حد حسین تھی۔ تصویر دیکھ کے دادا نے گہری سانس لی۔ یہ امبرین ہے۔ میں نے کہا کون امبرین؟ کہنے لگے حسیب کی منگیتر تھی،
لیکن جب حسیب نے میرے کہنے پہ پولیس کی لائن جوائن کی تو اس نے منگنی توڑ دی. کہنے لگی کہ وہ کسی پولیس والے سے شادی نہیں کرے گی. میں نے کہا لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، تو کیا حسیب کا شادی نہ کرنے کا تعلق اس لڑکی سے ہے؟ مجھے بڑی دلچسپی ہوئی. دادا کہنے لگے ہاں ابھی تک کسی کی محبت کو دل سے لگائے بیٹھا ہے. میں نے کہا تو کیا اس لڑکی کی شادی ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں، نہ شادی ہوئی ہے نہ منگنی. میں نے کہا پھر تو چانس ہے، کیوں نہ ہم ان دونوں کو ملا دیں. دادا کہنے لگے وہ نہیں مانے گی، حسیب نے اپنی ساری کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں. میں نے پوچھا دادا کتنے سال ہو گئے منگنی ٹوٹے ہوئے؟ کہنے لگے 5-6 سال تو ہو گئے ہیں. میں نے کہا 5-6 سال ہو گئے اور اس لڑکی نے ابھی تک کسی اور سے نہ منگنی کی نہ شادی. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں حسیب کی محبت موجود ہے. دادا نے ایک گہری سانس لی. اللہ جانتا ہے، شاید اسے اپنے معیار کا کوئی نہیں ملا. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں آج بھی حسیب کی محبت ہے. یہ لڑکی رہتی کہاں ہے؟ کہنے لگے ڈاکٹر ہے، پھر بتانے لگے کہ وہ کس ہاسپٹل میں ہوتی ہے. میں نے کہا واہ، پھر تو اس سے ملاقات ہو سکتی ہے. دادا کہنے لگے دیکھو حسیب نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی امبرین کا نام نہیں لے گا. وہ تو اس کا ذکر تک نہیں سنتا، بہت غصہ کرتا ہے. یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں، اور تم سے تو ویسے ہی خار کھاتا ہے. دیکھو اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو تم جانتی ہو حسیب کے غصے کے آگے میری بھی نہیں چلتی. تم اس قصے کو ختم ہی سمجھو. میں نے کہا نہیں، ایسے کیسے ختم سمجھو؟ آخر پتہ تو چلے موصوفہ کو مسئلہ کیا ہے. دادا اگر میں نے ان دونوں کا پیچ اپ کروا دیا تو کیا انعام دیں گے؟ دادا کہنے لگے جانے بھی دو. اگر حسیب کو ذرا بھی شک ہوا کہ تم امبرین سے ملی ہو تو یاد رکھنا اس بار وہ تمہیں پکا جیل میں بند کر دے گا. غصے کا بہت تیز ہے اور تم اچھے طریقے سے جانتی ہو. میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں جیت گئی اور اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گئی تو آپ مجھے انعام کیا دیں گے؟ دادا کچھ دیر سوچتے رہے. جو تم مانگو. میں نے کہا سوچ لیں، میں کوئی قیمتی چیز بھی مانگ سکتی ہوں. کہنے لگے جو مانگو گی دوں گا. میرے بیٹے کو اس کی محبت مل جائے، وہ خوش ہو جائے، اس سے بڑھ کے میرے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بس پھر ٹھیک ہے، آج سے آپ اپنی پینشن کے پیسے جمع کرنے شروع کر دیں، کیونکہ میں آپ سے بہت قیمتی چیز مانگنے والی ہوں. پتہ نہیں مجھے خود پہ اتنا اعتماد کیوں تھا کہ میں حسیب کی زندگی میں اس لڑکی کو واپس لے آؤں گی جس سے وہ محبت کرتا ہے. اگلے ہی روز میں اپنے مشن پہ کام کرنے کے لیے سیدھا اسی ہاسپٹل پہنچ گئی. ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی سے پوچھا کہ مجھے ڈاکٹر امبرین سے ملنا ہے. وہ کہنے لگی وہ روم نمبر 3 میں ہوں گی. آپ نے چیک اپ کروانا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے چیک اپ ہی کروانا ہے. اوکے، 500 فیس ہے ان کی، وہ آپ پے کر دیں. مجبوراً مجھے 500 دینے پڑے. کچھ ہی دیر میں میری باری آ گئی. میں اندر گئی تو سامنے وہی لڑکی وائٹ کوٹ میں بیٹھی تھی. آئیے، میں اس کے سامنے بیٹھ گئی. لیکن اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہوں کیا. مجھے تو کوئی بیماری تھی ہی نہیں. جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اب میں سوچ میں پڑ گئی. آپ کس چیز کا علاج کرتی ہیں؟ میرے سوال پہ وہ کچھ متحیر ہوئی. میں گائناکالوجسٹ ہوں. مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ ڈاکٹر کس چیز کی ہے. شاید میں جلد بازی میں کچھ غلطی کر گئی. وہ ایکچولی میری شادی ہونے والی ہے اور میرا شوہر پولیس انسپیکٹر ہے اور مجھے پولیس والوں سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں شادی کے نام سے کچھ ڈر رہی ہوں. میں نے جھوٹ بولا. میری بات سن کے وہ کہنے لگی کہ اگر آپ اس رشتے سے مطمئن نہیں تھیں تو آپ کو شروع میں انکار کر دینا چاہیے تھا. میں نے کہا نہیں انکار کیوں کرتی، ہماری تو لو میرج ہو رہی ہے. یہ سن کے وہ مسکرائی. لو میرج، اور وہ بھی ایک پولیس انسپیکٹر سے. ان کے پاس کہاں اتنی فرصت کہ کسی سے محبت کر سکے. نہیں حسیب ایسے نہیں ہے، بہت رومانٹک قسم کے ہے. میرے منہ سے حسیب کا نام سن کے وہ کچھ چونکی. پورا نام کیا ہے آپ کے منگیتر کا؟ میں نے کہا SHO حسیب جمال ملک. یہ سن کے اس ڈاکٹر کے چہرے پہ ایک رنگ آ کے گزرا. SHO حسیب جمال، تو تم اس کی منگیتر ہو؟ میں نے کہا جی. میں نے شرمانے کی بھرپور اداکاری کی. وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی.
کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ تمہاری حسیب کے ساتھ لو میرج ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں، بڑے ہی رومانٹک قسم کے ہیں، اور پتہ ہے ان کے اس رومانٹک مزاج کی وجہ سے مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، ابھی سے ان کا یہ حال ہے، شادی کے بعد تو پتہ نہیں کیا کریں گے۔ بس وہی سوچ کے میں گھبرا جاتی ہوں اکثر، اس لیے سوچا کہ مجھے ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے۔ آپ جانتی ہیں کیا حسیب کو؟ میں نے معصومیت کی انتہا کی۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن جو انکشاف تم کر رہی ہو وہ مجھ پہ پہلی بار ہوا ہے۔ شاید اس نے تمہیں بتایا ہی نہیں ہے کہ میں اس کی منگیتر تھی۔ یہ سن کے میں نے یوں ظاہر کیا جیسے واقعی مجھے کسی بات کا علم ہی نہ ہو۔ اچھا 3 سال ہماری منگنی رہی ہے۔ میں نے کہا تو پھر منگنی ٹوٹ کیوں گئی؟ کہنے لگی میں نے توڑ دی۔ میں نے کہا ارے کیوں؟ اتنے اچھے شخص کو بھلا کون چھوڑتا ہے؟ آپ نے منگنی کیوں توڑ دی؟ کہنے لگی چھوڑو اس بات کو، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ اس جیسا کھڑوس شخص کسی سے محبت بھی کر سکتا ہے۔ دعوے دار تو مجھ سے بھی بہت تھا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کے کسی انداز سے مجھے یہ لگا نہیں۔ اینی وے مبارک ہو تمہیں۔ میں نے کہا پھر آپ نے انہیں ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں ہوگا۔ باہر سے سخت نظر آنے والے لوگ اندر سے بہت نرم ہوتے ہیں، بہت خیال رکھنے والے، بہت پیار کرنے والے۔ وہ کہنے لگی نہیں میں نہیں مانتی۔ میں نے کہا اور اگر میں آپ کو ثابت کر دوں تو؟ کہنے لگی میں اس چیز کو ثابت کر کے کیا کروں گی؟ میں نے کہا پھر بھی چلیں چھوڑیں، اب تو بات پرانی ہو گئی، آپ میری شادی میں تو آئیں گی نا؟ کہنے لگی نہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان، میں بھلا تمہاری شادی میں کیوں آنے لگی؟ میں نے کہا کہ آپ کو ابھی بھی ان سے محبت ہے، ان کو میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی؟ کہنے لگی کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ زندگی بہت آگے گزر چکی ہے، میرے دل میں وہ کہیں نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر میری شادی میں آنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور رہ گئی جان پہچان کی بات، تو ہم دونوں دوستی کر لیتے ہیں، جان پہچان ہو جائے گی، اور آپ سے تو میں نے اور بھی بہت سی باتیں شیئر کرنی ہے تاکہ آپ میری مدد کر سکیں۔ وہ کہنے لگی میں تمہاری بھلا کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا وہ مجھے جو شادی کے نام سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، اس کا علاج بھی تو مجھے کروانا ہے نا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کے اس نے میری دوستی کی آفر کو قبول کر لیا۔ شاید وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ واقعی حسیب میں کچھ بدلاؤ آیا ہے یا نہیں۔ اب میرا امتحان تھا۔ میں نے کہا اب میرے گھر پہ پلیز چائے پینے ضرور آئیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اس نے پہلے تو انکار کیا لیکن پھر مان گئی۔ جیسے ہی میں اس کے کلینک سے باہر نکلی، اپنے گھر کے بجائے میں سیدھا دادا کے گھر گئی اور جا کے انہیں ساری بات بتائی۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ پہلی ملاقات میں ہی میں امرین سے دوستی کر کے اسے اپنے گھر چائے کا دعوت نامہ بھی دے آئی ہوں۔ میں نے کہا دادا پینشن کے پیسے تیار رکھے، سونے کے 2 کنگن لوں گی آپ سے۔ کہنے لگے ابھی تو پہلی منزل ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ لڑکی مانے گی، اور اب حسیب اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، نہ نام لیتا ہے نہ سنتا ہے۔ میں نے کہا بس آپ کل 5 بجے کسی بھی طرح انہیں چائے پہ ہمارے گھر لے کے آئیں، امی اور بابا نے ویسے بھی کسی کے گھر دعوت پہ جانا ہے، تو میں اپنا ڈرامہ بڑے آرام سے کر سکتی ہوں۔ دادا کہنے لگے کام تو بہت مشکل ہے، تمہارے گھر حسیب کو لانا سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزارنے کے برابر ہے، لیکن بہرحال لے آؤں گا۔ میں نے کہا یہ ہوئی نا بات، میں نے ان کے ہاتھ پہ تالی مارتے ہوئے کہا۔ میں ان سے یوں بات کرتی تھی جیسے وہ میری عمر کے ہوں۔ میں جانے لگی تو دادا کی کھانسی کی آواز پہ رک گئی۔ آپ نے دوائی کھائی ہے؟ تو نظریں چرانے لگے۔ ارے اب تو کافی بہتر ہوں۔ میں نے کہا جی نہیں، دوائی ٹائم پہ، اور صبح سے کیا کھایا ہے آپ نے؟ اکیلا ہوتا ہوں، کھانے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں ابھی آپ کے لیے مزیدار سا سینڈوچ بنا کے لاتی ہوں، ساتھ میں کھائیں گے اور ساتھ میں مل کے چائے پئیں گے۔ میں کچن میں آ گئی تو وہ بھی میرے پیچھے آ گئے، ساتھ ساتھ میں سینڈوچ بناتی رہی، ساتھ ساتھ باتیں کرتی رہی۔ پھر ہم نے مل کے سینڈوچ بھی کھائے، چائے بھی پی، اور کل کا مینیو بھی تیار کیا، کیونکہ مجھے مجبوراً اس سڑیل پولیس والے کی پسند کی چیزیں بنانی تھی تاکہ اس کی سابقہ منگیتر متاثر بھی ہو سکے اور جیلس بھی ہو سکے۔ وہ جیلس ہوگی تو ہی تو بات آگے بڑھے گی۔ میرے دادا سے فون پہ بات چیت رہتی تھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ امی اور بابا دعوت پہ چلے گئے۔ آدھے سے زیادہ چیزیں میں نے نومی سے منگوائیں اور وہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو اس سڑیل انسان کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی، اوپر سے اس نے ساری کی ساری کیریاں ہم سے واپس لے لی، اور آپ اس کی پسند کی چیزیں بنا رہی ہیں۔
آپ ہی مجھے تو لگتا ہے آپ کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یہ منہ سے بک بک کم کیا کرو تمہیں نہیں پتا تمہاری آپی کتنی بڑی پلانر ہے، میں اسے ایسی جگہ پھنساؤں گی کہ یاد کرے گا۔ اور ویسے بھی مجھے دادا کا خیال ہے، پتا ہے شادی نہیں کر رہا، اس کی شادی ہوگی تو دادا کا کوئی خیال رکھنے والا ہوگا۔ میرا کیا ہے، میرا تو BA کمپلیٹ ہو گیا، تو آج نہیں تو کل میری تو شادی کسی اور سے ہو جائے گی، پھر دادا کا خیال کون رکھے گا؟ دادا حسیب بھائی کے ہیں، خیال آپ کو آ رہا ہے ان کا، وہ جانے ان کا کام جانے۔ میں نے کہا کتنی بری بات ہے نومی، حسیب سے چھپ کے کتنی چیزیں دیتے ہیں وہ ہمیں، بہت بری بات ہے۔ اور کوئی تو ہونا چاہیے نا اس حسیب کے ناک میں بھی نکیل ڈالنے والا، بیوی آئے گی نا تو اس کا سڑیل مزاج ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا آپ ہی یہ تو بتائیں ہم اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا دادا نے چائے پہ آنا ہے اور میری ایک دوست نے بھی آنا ہے۔ نومی کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اور کیا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا بس میں نے یہ سینڈوچ کا مٹیریل تیار کر لیا ہے، تم سینڈوچ بناؤ، تب تک میں چکن فرائی کر لیتی ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈور بیل بجی، میں نے کہا جلدی سے جاؤ دروازہ کھول کے آؤ، اگر کوئی امرین نام کی لڑکی ہوئی تو بڑی تمیز سے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانا۔ میں بس کپڑے تبدیل کر کے 2 منٹ میں آئی۔ میں نے چولہے کی آنچ ہلکی کی، مجھے تیار ہونے میں بس 2 منٹ ہی لگتے تھے، کپڑے میرے پریس تھے، میں نے جلدی سے پہنے، ہلکی سی لپسٹک لگائی، بال کھولے، چلو بھائی میری تیاری پوری۔ باہر آئی تو امرین آ چکی تھی، میں اس سے یوں ملی جیسے وہ میری پتہ نہیں کتنی پرانی دوست ہو، کچھ تو وہ بھی حیران تھی۔ میں نے جلدی سے دادا کو میسج کیا کہ امرین آ گئی ہے، اب جلدی سے آپ حسیب کو بھی لے کے آئیں۔ دادا کہنے لگے وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، کہتا ہے کہ نہیں جاؤں گا آپ چلے جائیں، مجھے زینی کی شکل دیکھ کے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا۔ دادا پلیز کچھ کریں نا، دیکھیں سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا، کوئی دھمکی شمکی، کوئی ایموشنل بلیک میلنگ، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے کیا؟ اچھا لا رہا ہوں، کرتا ہوں کوشش، 5 منٹ لگیں گے بس۔ ہاں صرف 5 منٹ ہی لگنے چاہیے۔ میں سب کچھ تیار کر چکی تھی، امرین نومی سے باتیں کر رہی تھی، اس سے اس کی پڑھائی کا پوچھ رہی تھی۔ جب میں ڈرائنگ روم میں آئی تو مجھ سے باتیں کرنے لگی، تبھی ڈور بیل بجی۔ اس سے پہلے کہ نومی جاتا میں نے کہا میں کھولتی ہوں، حسیب آئے ہوں گے۔ آج تک میں نے کبھی اتنی تمیز اور عزت اسے دی ہی نہیں تھی۔ نومی نے مجھے حیرت سے دیکھا، آئے ہوں گے؟ حسیب کا نام سن کے امرین بھی چونکی۔ میں جلدی سے باہر چلی گئی، دروازہ کھولا تو دادا اور حسیب دونوں ہی اندر داخل ہوئے تھے۔ اس کے کڑے تیور دیکھ کے میں پہلے تو کچھ گھبرائی۔ دادا اندر چلے گئے اور میں حسیب کے ساتھ چلنے پہ مجبور تھی تاکہ امرین کو زور کا جھٹکا لگے۔ خیر کہنے لگا کہ تم نے مجھے چائے پہ انوائٹ کیا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ میں نے کہا کیوں، میں نہیں کر سکتی تمہیں انوائٹ؟ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا جانتے ہیں، تمہاری طرح پڑوسیوں کو چور نہیں کہتے، کھلے دل سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور آج تو میں نے دادا سے پوچھ کے تمہاری پسند کی ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ امرین باہر لاؤنج تک آئی تھی۔ اسے دیکھ کے میں نے جلدی سے حسیب کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا، یہ دیکھ کے وہ ضرور کرنٹ کھا گیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، میں نے کہا آپ بھی نا کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں، کچھ تو خیال کیا کریں، ہم لوگ باہر لان میں ہیں۔ وہ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا چلے نا اندر چلے نا۔ امرین نے بس اتنا ہی دیکھا اور رخ بدل کے اندر چلی گئی۔ میں نے جلدی سے اس کا بازو چھوڑا، کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی تھی؟ میں نے کہا کیا ہو گیا، ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ کہنے لگا پتہ ہے نا میں کون ہوں، جیل میں بند کر دوں گا تمہیں۔ پتہ نہیں یہ شخص ہر وقت سڑا ہوا کیوں رہتا تھا، ابھی تو اس کو اندر جا کے 440 واٹ کا جھٹکا لگنا تھا۔ جب میں اندر آئی تو پلان کے مطابق سب کچھ ڈائننگ ٹیبل پہ نومی رکھ چکا تھا، اور امرین بھی ٹیبل کی کرسی پہ بیٹھی تھی، اور دادا اسی سے بات چیت کر رہے تھے۔ جب حسیب کی نظر امبرین پہ پڑی تو اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں نے کہا یہ میری دوست ہے۔ امرین نے بس اسے سلام ہی کیا تھا، بڑا روکھا سا انداز تھا۔ حسیب نے بھی روکھے سے انداز میں سلام کا جواب دیا اور دادا کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں جان بوجھ کے اس کے برابر والی کرسی پہ بیٹھی، اس کے سامنے پلیٹ رکھی، پاستا ڈال کے دیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کھائیں نا، آپ کی پسند کا ہے۔ امرین کی نظریں ہم دونوں پہ تھی، پھر میں نے اس کے سامنے پلیٹ رکھی۔ ارے لو نا تم بھی لو۔ اس نے تھوڑا پاستا اور نگٹس اپنی پلیٹ میں ڈالے اور کانٹے سے کھانے لگی۔ جب کہیں آتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ امرین کہنے لگی میں سمجھی تھی کہ تم نے صرف مجھے ہی بلایا ہے،
میں نے کہا میری کوئی بھی دعوت دادا اور حسیب کے بغیر پوری ہی نہیں ہوتی۔ حسیب مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا اور میرا بدلا رویہ شاید اسے ہضم بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے دہی بھلے اس کی پلیٹ میں ڈالے کیونکہ اسے بہت پسند تھے، اور یہ مجھے دادا نے بتایا تھا۔ میں نے کہا یہ دیکھو تمہاری پسند کے تڑکے والے دہی بھلے۔ اس نے پہلے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر چپ چاپ کھانے لگا، کہنے لگا اچھے بنے ہیں۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بناؤں اور تمہیں پسند نہ آئے؟ امرین کو اچھو سا لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا، لو پانی پیو۔ نومی پانی دو نا ان کو۔ نعمان نے فوراً سے پانی گلاس میں ڈال کے امرین کو دیا۔ تھوڑا سا پانی پی کے اس نے باقی سب کچھ وہیں چھوڑ دیا اور بس چائے کا آدھا کپ لے کے گھونٹ گھونٹ چائے پینے لگی۔ 15 منٹ میں ہی وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو، بیٹھو نا۔ کہنے لگی نہیں بس مجھے کسی اور جگہ بھی جانا ہے، پھر کبھی آؤں گی۔ میں نے کہا ہاں ضرور آنا۔ وہ جا چکی تھی۔ دادا بھی نماز پڑھنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ حسیب بیٹھا ابھی بھی چائے کی چسکیاں بھر رہا تھا۔ میں جلدی سے شامی کباب اور دوسری چیزیں اٹھانے لگی تو اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ میں حیران ہوئی۔ کہنے لگا امرین کو کیسے جانتی ہو؟ میں نے کہا دوست ہے میری۔ ہاتھ چھوڑو، شرم نہیں آتی غیر لڑکیوں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے؟ کہنے لگا اچھا غیر لڑکی، بیٹھو ادھر۔ اس نے مجھے کرسی پہ بٹھایا۔ دیکھو میں پولیس والا ہوں، تمہاری طرح چنے دے کے BA پاس نہیں کیا میں نے۔ یہ جو تم اتنی مہربانی مجھے دکھا رہی تھی، ذرا مجھے اس کی وجہ بتاؤ گی؟ پھر وہی تفتیشی انداز۔ میں نے کہا یعنی عزت راس نہیں ہے پولیس والوں کو؟ چھوڑو میرا ہاتھ، دادا کو شکایت لگا دوں گی تمہاری کہ لڑکیوں کا ہاتھ پکڑتے ہو۔ اس نے میری کلائی چھوڑ دی۔ چیزیں کیوں اٹھا رہی ہو، ابھی مجھے اور بھی کھانا ہے۔ میں نے کہا رشوت کھاتے ہو نا، اسی سے پیٹ بھرا کرو۔ حلال کی کمائی تم پولیس والوں کو ویسے بھی راس نہیں آتی۔ جتنا کھانا تھا کھا لیا، موٹے ہو جاؤ گے۔ میری بات پہ کہنے لگا اچھا یہ کباب یہیں پہ چھوڑ دو، اب قسمت سے تم نے اچھی چیزیں بنا ہی لی ہیں تو سوچ رہا ہوں کہ کھا لوں۔ رات کا کھانا نہ ہی بناؤں تو بہتر ہے، یہی کھا کے گزارا کر لوں گا۔ کباب کی پلیٹ اس نے میرے ہاتھ سے پکڑ کے اپنے پاس رکھ لی۔ باقی کی چیزیں میں اٹھا چکی تھی۔ دادا نماز پڑھ کے آئے تو پھر وہ دونوں چلے بھی گئے۔ دادا سے میں نے کہا تھا کہ مجھے جو بھی اپڈیٹ ہو ضرور بتانا۔ 2-3 دن بعد ہی دادا نے مجھے فون کیا، کہنے لگے امرین گھر پہ آئی ہے حسیب سے بات کرنے۔ میں نے کہا ویری گڈ۔ کہنے لگے آ جاؤ تم بھی، جلتی پہ تیل چھڑکنے کا کام آ گیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ دروازہ کھولیں میں آ رہی ہوں۔ جب تک میں برابر والے گھر کے دروازے کے پاس پہنچی، دادا نے دروازہ کھول دیا تھا۔ میں نے کہا کہاں ہیں دونوں؟ کہنے لگے ڈرائنگ روم میں ہے۔ جو ڈرائنگ روم کی کھڑکی لان میں بھی کھلتی تھی، ہم دونوں وہیں پہ آ گئے، کھڑکی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی عام مردوں جیسے ہی نکلو گے۔ کیا مطلب تمہارا؟ 3 سال ہماری منگنی رہی لیکن تم نے کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں پکڑا، کبھی رومانٹک باتیں نہیں کی۔ ایسی بھی کیا خوبی ہے زینب میں کہ تمہیں اس سے محبت بھی ہو گئی اور اس سے محبت بھری باتیں بھی کرنے میں تمہیں کوئی تحمل پیش نہیں آیا؟ تب تمہارے اصول بیچ میں نہیں آئے؟ اس کی بات پہ حسیب کہنے لگا کیا بکواس کر رہی ہو، میں ابھی بھی اپنے انہی اصولوں پہ قائم ہوں۔ ہاں جانتی ہوں میں کتنا تم اپنے اصولوں پہ قائم ہو۔ کیا تھا اگر مجھ سے بھی ویسے ہی باتیں کر لیتے جیسے زینب سے کرتے ہو؟ میں زینب سے کیا باتیں کرتا ہوں، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میری تو باہر کھڑے کھڑے جان نکلی، ایسی بات ہے جس سے وہ شادی سے بھی ڈرنے لگی ہے۔ تمہارے رومانٹک موڈ کو دیکھ کے شادی کے نام سے گھبرانے لگی ہے وہ۔ ظاہر ہے تم نے اس سے محبت کی ہے، کاش اتنی محبت مجھ سے بھی کر لیتے۔ تم کیا کہہ رہی ہو، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ محبت میں نے تم سے کی تھی اور دل سے کی تھی، لیکن تمہیں میرا ساتھ قبول نہیں تھا۔ میں ابھی بھی تم سے محبت کرتی ہوں حسیب، لیکن میری شرط وہی ہے، میں تمہارے دادا کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے بوڑھے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے صرف اپنی لائف انجوائے کرنی ہے اور وہ بھی تمہارے ساتھ۔ اگر تمہارے دل میں ابھی بھی میرے لیے محبت ہے تو تم ابھی بھی سوچ سکتے ہو۔ میرا انکار ابھی تک اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ گھر میں جو لڑکی میرے دادا کو برداشت نہیں کر سکتی، اسے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور تم کہتی ہو نا کہ زینب میں کیا خوبی ہے؟ زینب میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ میرے دادا کو دادا کہتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، اور ایسی لڑکی سے محبت کرنا میرے لیے لازم سی بات ہے۔ اپنے باپ کے کہنے پہ جب میں نے اپنے دادا کو نہیں چھوڑا، میں ان کے ساتھ لندن نہیں گیا، تو کیا ایک لڑکی کے کہنے پہ اپنے دادا کو چھوڑ دوں گا؟ انہیں میری ضرورت ہے۔ کل بھی تم اپنے فیصلے میں آزاد تھیں، آج بھی ہو۔ تمہاری دوستی زینب سے ہے، زینب تک ہی رکھو تو بہتر ہے۔
اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ ابھی بھی میں تمہاری محبت میں پاگل ہوں تو غلط سمجھتی ہو. زینب تم سے کئی گناہ زیادہ اچھی ہے. تم جیسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ کہہ کے وہ جا چکی تھی اور میں حسیب کی باتیں سن کے حیران تھی. اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کے مجھے دھچکا لگا تھا. میں نے دادا کی طرف دیکھا، دادا میری طرف دیکھنے لگے. خیر امرین نے ہمیں نہیں دیکھا تھا، وہ باہر جا چکی تھی. میں بھی اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن اپنے کمرے میں آ کے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی. یہ کیا چکر تھا؟ میری تو کبھی بھی حسیب سے نہیں بنی تھی. شاید اس نے جیلس کروانے کے لیے امرین سے یہ سب کچھ کہا ہوگا. لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے دوسرے دن لگا. حسیب کا رشتہ دادا میرے لیے لے کے آئے. میں تو حیران تھی. میرے والدین کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے انہوں نے حامی بھر لی. میں نے امی سے کہا بھی کہ آپ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، تو کہنے لگیں کیوں، کیا برائی ہے اس میں؟ اب دادا کے گھر تو تم ہر وقت رہتی ہو، تو اب وہاں جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ شادی بھی جلدی رکھی گئی. مجھے نہ تو دادا سے بات کرنے کا موقع ملا اور حسیب سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اب میں سچ مچ گھبرا رہی تھی کہ شادی کے بعد کیا کروں گی، اس کا سامنا کیسے کروں گی. وہ تو صدا کا کھڑوس ہے، رومانس تو اس کے پاس سے نہیں گزرا. ہائے میری تو زندگی برباد ہو گئی. میں تو چاہتی تھی کہ اس کی شادی امرین سے ہو جاتی. بہرحال شادی کے دن بھی قریب تھے، نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی. میں حسیب کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور میرا دل دھک 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 کیے جا رہا تھا. کہیں دادا نے اسے سب کچھ بتا نہ دیا ہو. وہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں، کتنی باتیں سنائے گا، پتہ نہیں کیا کہے گا. سب کچھ الٹا ہو گیا تھا. دروازہ کھلا اور ماتھے پہ بل ڈالے وہ کمرے میں آیا. دروازہ بھی تھوڑا زور سے بند کیا. میرا تو دل یوں تھا جیسے سینے میں تھم گیا ہو. جیسے ہی وہ آ کے میرے سامنے بیٹھا، میں کھسک کے پیچھے ہٹی. اچھا تو یہ پلان بنایا تھا تم نے؟ کیا سمجھا تھا میں بے وقوف ہوں؟ ایس ایچ او کی پوسٹ پہ میں یوں ہی آ گیا ہوں تمہاری طرح چنے اپنے آفیسرز کو کھلا کے. تم ہوتی کون ہو میرا پیچ اپ کروانے والی؟ تم سے شادی میں نے اس لیے کی ہے تاکہ تمہیں سزا دے سکوں. اس کی بات سن کے میری جان نکلی تھی. حسیب. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی اس نے میرے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی. ایک دم چپ. پھر اپنے ہاتھ میں جو مخملی ڈبی پکڑی تھی وہ کھولی. دیکھا تو اس میں ہتکڑی تھی. وہ دیکھ کے تو میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. کہنے لگا پوری سزا دوں گا تمہیں. میری کلائی پکڑی اور ہتکڑی پہنا دی. پھر دوسری ہتکڑی اپنے ہاتھ میں پہن کے بند کر دی. اب کہاں جاؤ گی تم؟ بھاگو گی مجھ سے؟ ہاں. تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ یہ ہے. میں اٹھ کے کھڑی ہوگی. میں نے کہا دیکھو میں نے تو چاہا تھا کہ تمہیں تمہاری محبت مل جائے. کہنے لگا تمہیں بہت زیادہ رومانٹک باتیں کرتا ہوں. یہی کہا تھا نا تم نے امرین سے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا. کیا رومانٹک بات کی ہے میں نے تم سے؟ ایسا کیا کہتا ہوں جو تم شرم سے پاگل ہو جاتی ہو؟ بتانا ذرا مجھے. تمہیں ہتکڑی اسی لیے پہنائی ہے کہ تم بھاگ نہ سکو، جان نہ چھڑوا سکو. بیٹھو ادھر. اس نے اپنا ہتکڑی والا ہاتھ کھینچا اور میں بے ساختہ بیڈ پہ گری. اس سے پہلے کہ میں اٹھ کے بیٹھتی وہ اپنے دونوں بازو بیڈ پہ ہی میری دونوں جانب رکھ چکا تھا. میں اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی تھی. تو میری رومانٹک باتیں سن کے تمہیں شادی سے ڈر لگتا تھا. بتاؤں تمہیں رومانس کیا ہوتا ہے؟ میں نے آنکھیں بند کر کے نفی میں سر ہلایا. اس نے اپنا ہتکڑی والا ہاتھ کھینچا. آنکھیں کھولو، تمہیں بتاتا ہوں کہ رومانس کیا ہوتا ہے. شادی مجھے اگر امرین سے کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر چکا ہوتا، لیکن اسے مسئلہ دادا سے تھا، لیکن تمہیں نہیں تھا. جو لڑکی میرے ہی دادا کے ساتھ مل کے میرے ہی خلاف پلان بنائے، میری ہی پسند کی چیزیں بنانا سیکھے، اسے میں کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتا ہوں؟ تھوڑا پیار تو مجھے تم سے ہونے لگا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ تھوڑا اور بڑھ جائے تمہیں قید کر لینا چاہیے، کیونکہ اپنے بچھائے ہوئے جال میں تم پھنس تو گئی تھی اور تمہارے نکلنے کے سارے راستے اب میں بند کر چکا ہوں. میرے کان کے قریب آ کے وہ میری جان نکال رہا تھا. اس کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھیں. مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے پسند کرتا ہے اور تھوڑا پیار بھی کرنے لگا ہے. اب باقی کا پیار شادی کے بعد ہی ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتی، یہ حسیب کہتا ہے. خیر دادا نے اپنی پینشن کے پیسوں سے مجھے 2 کنگن ضرور دیے تھے، لیکن تحفے کے طور پہ، اور ہتکڑی بھی میری اتر چکی تھی. ہاں لیکن وہ مجھے محبت کی ہتکڑی میں ہمیشہ کے لیے باندھ چکا تھا. اب کبھی مذاق میں بھی امرین کا نام لیتا ہے تو میرے خطرناک تیور دیکھ کے ہنسنے لگتا ہے. آپ بتائیں، کیا تھوڑا پیار ایسے ہی ہوتا ہے؟